नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम अल्हम्दुलिल्लाह चौथे सुपारे का तीसरा रुकू और आयत नंबर 110 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 से हम शुरू करते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नासी, जो भेजी गई है लोगों के लिए, तामुरूना बिल मारूफ, तुम हुक्म करते हो अच्छे कामों का, व तनहाउना अनिल मुनकर, और रोकते हो बुरे कामों से, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलौ आमना अहलुल किताबी, और अगर ईमान ले आते अहले किताब भी, लकाना खैरुल लकुम, तो लकाना खैरुल लहुम, तो बेहतर होता उनके लिए, मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, इनमें से कुछ ईमान वाले हैं और उनके अक्सर नाफरमान हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों की फ़जीलत को दूसरी उम्मत पर बयान किया है कि मुसलमानों, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं, इसलिए तुम लोगों में सबसे अच्छे हो, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है कि तमाम इंसानों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, अल्लाह और उन पर उनकी तमाम चीज़ों पर ईमान लाओ जिन पर अल्लाह ने ईमान लाने का हुक्म दिया है। बेशक उम्मत मुहम्मदिया में बहुत से लोग अच्छे भी हैं, नेक भी हैं, और बहुत से बुरे काम करने वाले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उम्मत मुहम्मदिया को ही तमाम उम्मतों पर फ़जीलत हासिल है। इसी तरह अहले किताब, अल्लाह ने कहा है कि अगर ये लोग भी अच्छे काम करते, अहले किताब यानी बनी इसराइल, और ईमान लाते, तो ये उम्मत भी बेहतरीन होती, और अगर वो अपने नबी पर ईमान लाते तब तो बेहतरीन होता। इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत बुरे भी। उम्मत मुस्लिमा के में हर दौर के लोग शरीक हैं, उनके दर्जात अल्लाह ताला ने हर दौर में बुलंद ही रखे हैं। इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा को ये मकाम उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें तमाम मखलूक में सबसे अशरफ और रसूलों में सबसे आला बनाया है। उन्हें एक अजीम और कामिल दीन देकर भेजा था जो उनसे पहले किसी भी नबी या रसूल को नहीं मिला। उनके इस दीन का पाबंद रहकर हम थोड़ा भी अमल कर लें तो दूसरे मज़ाहिब वालों के ज़्यादा अमल से भी ज़्यादा अफजल होगा। इमाम अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, तुम्हारा वज़न 70 उम्मतों के बराबर है और तुम उनसे बेहतर और अल्लाह के नज़दीक उनसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हो। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है कि हम उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमान जो अल्लाह ताला को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उनकी तमाम गैब की बातों पर और जिन पर अल्लाह ताला ने ईमान लाने का हुक्म दिया है उन पर हम ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, तो हम तमाम मज़ाहिब वालों पर फ़ौक़ियत हासिल है। तो हमें क्यों नहीं इस अल्लाह की और उसके नबी की पैरवी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मतों पर फ़जीलत हासिल की है। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, हरगिज़ ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारा सिवाय सताने के। वइन युक़ातिलूकुम युवल्लुकुमुल अदबार, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो वो तुम्हें पीठ दिखाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद ना होगी। यहूदी और गैर मुसलमानों को तरह तरह से तंग तो करते ही थे, नबियों को शहीद कर देना वगैरह। इनके साथ साथ वो प्लानिंग भी किया करते रहते थे कि किस तरह इनको तंग करना है। तो अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, ये सिर्फ़ आपको हल्का फुल्का सा तंग ही कर सकेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि अगरचे आपसे ये छुप कर रहे हों, मगर मैं तो सब कुछ देखने वाला हूँ। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, डाल दी गई उन पर ज़िल्लत जहाँ कहीं भी वो होंगे सिवाय इस अहद के अल्लाह से। वहब्लिम मिनन्नासी वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, कि उस अहद में आ जाएं लोगों के साथ कि वो लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और डाल दी गई उन पर मोहताजी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि, ये इसलिए कि वो थे अल्लाह की आयतों का इनकार करते। वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, और कत्ल करते थे नबियों को बग़ैर हक़ के। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इसलिए था कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو یہودیوں کی قسمت بنا دیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں گے، جس بھی زمانے میں ہوں گے، ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہو کر رہیں گے، اور تاریخ گواہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور کسی بھی زمانے میں ہو، انہیں عزت و احترام کبھی نصیب نہیں ہوا۔ انہیں عارضی چین و سکون صرف ایک ہی صورت میں مل سکا، یا تو وہ پیسے دے کر اپنی زندگی گزاریں یا کسی بڑی غیر اسلامی طاقتور حکومت کے پشت پناہی حاصل ہو، جیسا کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں کی ایک حکومت امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور دیگر کافر حکومتوں کی شہ پر ہے، ان کی مدد قائم حاصل ہے۔ حال تو یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کی حکومت عرب مسلمانوں کے سامنے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں ٹک سکتی۔ ان کی ذلت اور رسوائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطینی مسلمان بچوں نے پتھر مار مار کر ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ لیسوا سوا نہیں ہے برابر من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے امتن قائمتن ایک جماعت جو سیدھی راہ پر ہو، یتلون بآیات اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی آیات، آناء اللیل رات کے وقت میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی سب لوگ برے نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، راتوں کے وقت اٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جماعت نیک ہو اور ایک جماعت بد ہو تو وہ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتی، جبکہ سیدھی راہ پر جو جماعت ہے وہ راتوں کے وقت اٹھ کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جو بد جماعت ہے وہ اپنی ہی پلاننگ میں یا اپنے ہی نافرمانیوں میں مشغول رہتی ہے۔ تو یہ دو جماعتیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف اور وہ حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر اور وہ برے کام سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات اور وہ دوڑتے ہیں نیک کاموں میں، اولئک من الصالحین یہی لوگ ہیں نیکوکار، یہی لوگ ہیں نیک۔ اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اچھے ہی کاموں میں جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ ہم یہ کام پہلے کر لیں، تو وہ لوگ ہیں نیکی کرنے والے، وہی لوگ ہیں متقی اور پرہیزگار۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں ہوگی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں ہوگی۔ یہ وہ نہ سمجھے کہ اللہ تو بھول گیا ہے، بلکہ اللہ کو تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو کیوں نہیں جانتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گا ان کے اموالہم مال، و اولادہم اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا کچھ بھی، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی نہ تو اولاد کام آئے گی اور نہ ہی مال، جبکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں کی ہی خواہش کرتا ہے، ان کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہے۔ انسان کی صرف نیک اولاد اور وہ مال جو اس نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا وہی کام آئے گا، اس کے علاوہ سب بیکار ہوگا۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح ایسی ہے جیسے ہوا ہو، فیہا صر اصابت اس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث وہ جا لگے کھیتی کو، قوم ظلموا انفسہم انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فاہلکت پھر اس کو ہلاک کر دیا، وما ظلمہم اللہ اور ظلم نہیں کیا اللہ نے ان پر، ولیکن انفسہم بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی یظلمون ظلم کیا۔ پچھلی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ اگر ایک شخص نے بہت زیادہ ارمانوں سے اپنا کھیت کو ہرا بھرا کیا، جب وہ بالکل تیار ہوا تو اس کو ایک دم آگ نے آ لیا یا سخت سردی نے آ لیا، سخت سردی کی وجہ سے بھی کھیت خراب ہو جاتے ہیں، تو وہاں صرف میدان ہی ملا۔ اسی طرح انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مال اکٹھا کرتا ہے، آرام و سکون کی زندگی گزارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے،
اور جب روزے قیامت اٹھایا جاتا ہے تو اس کا اتنا جمع کیا ہوا مال کسی بھی کام نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے کہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو پھر وہ قیامت کے دن اسی کا مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنا مال جمع کرتے ہوئے غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو آخرت میں امیروں جیسا حساب دیتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا، اس نے کیوں نہیں خرچ کیا، اس نے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں اس کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ تم دوست رازدان کسی کو بھی، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے خرابی ڈالنے میں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، قد بدت البغضاء، ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی، من افواہہم، ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طور پر انسان کو، مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے ہی مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی غیر مسلم کو بھی اب رازدان نہ بناؤ، وہ چاہتے ہی ہیں یہی ہیں کہ تم تکلیف پاؤ، تمہارے درمیان خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری ساتھ ہوتے ہیں تو تمہاری باتیں سن کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان سے زیادہ خوشی ظاہر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو تم ان کے عادتوں سے، ان کی باتوں سے ان کو پہچانو، جو ان کے منہ سے ظاہر ہو جائے وہ تو کم ہے، جو ان کے سینوں میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے بغض چھپا ہوا ہے، تمہارے لیے دشمنی چھپی ہوئی ہے، وہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ تمہیں کتنا نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ تمام آیات بہت واضح طور پر کھول کر بیان کر دی ہیں، تو تم ان سے عقل حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم سن لو کہ تم وہ لوگ ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب سب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کاٹتے ہیں انگلیاں، من الغیظ، تم پر اپنے غصے میں، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر واضح کیا ہے کہ تم کان کھول کے سن لو، غور سے سن لو میری بات، کہ تم تو ان کو دوست رکھتے ہو، کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتے ہو، لیکن وہ تمہیں ہرگز دوست نہیں رکھتے۔ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس لیے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اس قدر انہیں تم پر غصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو تم ان کو کہہ دو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے ہی غصے میں، تم لوگ اپنا ہی اسی غصے میں اپنا ہی نقصان کر لو، تو بے شک اللہ تو خوب جانتا ہے تمام سب کی دلوں کی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر کوئی تمہیں پہنچے بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَیْدُہُمْ شَیْئًا، تو ان کا فریب کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی غیر مسلم سے دوستی صرف اس لیے رکھو کہ تم اس کے راز جان سکو، اپنے ملک و دین کی حفاظت کر سکو۔ یہ غیر مسلم تم سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوں گے وہ اتنا غصہ کریں گے کہ انسان اپنی انگلیاں ہی اس غصے میں کاٹ لے اور انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ یہی لوگ جب آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوتی تھی تو انہیں حد سے زیادہ بری لگتی تھی، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہو اور ان کو اپنا رازدان ہرگز نہ بناؤ۔ یہاں پہ ہمارا چوتھے سپارے کا تیسرا رکوع الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔